तरीके से मैंने अब्दुल ईदी को देखा, इन सब लोगों को देखा तो कुछ चीजें मुझे इनमें कॉमन लगी। एक तो ये कि इनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। इसका मतलब है बिजनेस करने या तरक्की करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसको ये नहीं कह रहा कि आप फॉर्मल एजुकेशन ना लें, आप फॉर्मल एजुकेशन लें और आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और आप अपने अंदर एजुकेशन से कॉम्पिटेंसी लाएं, ये आपकी स्किल्स को ब्रॉडन करती है, तो ये ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने नहीं की। इसका मतलब है कि आपके पास अगर एजुकेशन है या नहीं है, ये बॉटलनेक नहीं है। आप पढ़ा सकते, आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी किस्म का भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से फिर मैंने उनके अंदर दूसरी चीज जो देखी, उनमें से कोई भी जो है वो सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि आपके पास दौलत की जरूरत नहीं है कि आप दौलत होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप नॉर्मल पैसों के साथ, नॉर्मल सरमाए के साथ आप दुनिया के टॉप तरीन बंदे हो सकते हैं। यानी अब जो लोग हैं 100 बिलियन डॉलर वाले या पिछले दिनों में जुड़ रहे हैं, उसके अंदर उनके पास कोई भी दौलत नहीं थी। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जो एजुकेशन आपके पास वो उसकी जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी ये कोई बॉटलनेक नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है, सरमाया नहीं है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत सारों को देख लीजिए, आप सेठ आदम जी को देख लीजिए, और दाऊद ग्रुप के जो अहमद दाऊद साहब से भी मैं मिला हुआ हूँ, हनीफ आदम जी साहब से भी मिला हुआ हूँ, आप इनको देख लीजिए। या और दुनिया के जिन लोगों को भी मैंने स्टडी किया है, जिनके साथ अभी मैंने आपको बताया, इसमें एक नाम और मैं बता दूं, थॉमस एडिसन जो था वो था। फिर इसी तरीके से वॉलमार्ट के सैम वॉल्टन थे, इनको भी मैंने स्टडी किया। इन सब चीज़ों, इन सब की मैं कॉमनलिटी बता रहा हूँ जो इन लोगों ने तरक्की की है। तो इनके अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें मैंने देखी है वो देखी है इनकी टाइम मैनेजमेंट और टाइमली डिसीजन मेकिंग। यानी आपके पास कोई नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, पैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी टाइम मैनेजमेंट और टाइमली डिसीजन मेकिंग अच्छी है, तो आप इस तरह से तरक्की कर सकते हैं। आप जिन लोगों ने भी तरक्की की है उन्होंने इसी तरह से की है। तो आज आप भी, अगर आपके पास सरमाया नहीं है या एजुकेशन नहीं है या कम है, तो आप भी ये तरक्की कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर उनको देखा कि गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, वो अपना एक गोल बनाते थे और ज्यादातर रिटर्न गोल्स बनाते थे। तो आज हम अपना कोई गोल नहीं बनाते। लंदन यूके की एक यूनिवर्सिटी ने एक ज़माने में स्टडी की थी, जो एमबीए कर रहे थे उनको उन्होंने स्टडी किया था एमबीए के दौरान, और उसके चंद सालों बाद दोबारा उनको स्टडी किया। उसके अंदर उन्होंने देखा कि सिर्फ चंद % ऐसे थे जिनके रिटर्न गोल थे, और उससे दुगने लोग वो थे जिनके पास जहन में कोई गोल था। और मेजॉरिटी जो लोग थी, अराउंड 70-80% वो लोग थे जिनका ना कोई गोल था, ना उनके जहन में कोई प्लान था। उसके बाद उन्होंने कुछ सालों के बाद, ऑलमोस्ट 8-10 साल के बाद, दोबारा उनको स्टडी किया उन्हीं लोगों को। तो जो वेल्थ थी, जो अर्निंग और वेल्थ थी, जिनके पास कोई गोल था ही नहीं, ना रिटर्न ना ओरल, उनकी जितनी भी वेल्थ थी उससे 2 गुनी ज्यादा वेल्थ और अर्निंग उन लोगों की थी जिनका वर्बल एक प्लान था, एक गोल था। और उससे डबल जो थी वो उनकी थी जिनका रिटर्न गोल्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके गोल्स बिल्कुल नहीं थे, उनके मुकाबले में जिनके रिटर्न गोल्स थे वो 4 गुना ज्यादा अर्निंग और वेल्थ थी उनकी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट, जिन लोगों की भी मैंने आपको मिसालें दी है, जिन लोगों का भी मैंने आपको बताया है, वो लोग वो थे जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो वेल्थ कमाई। लेकिन उन सब का एक ये था कि उनके गोल सेटिंग और टारगेट उनके थे, वो बहुत जरूरी थे। इसके अलावा जो है उनके अंदर एक जो था एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड था, थैंक्स कहने का था, हम्बल रहने का था। फिर इसके अलावा वो पॉजिटिव थिंकिंग करते थे, पॉजिटिव थिंकिंग थी उनकी, हर चीज में पॉजिटिव रहते थे। उनको आधा गिलास खाली नजर नहीं आता था, आधा गिलास भरा नजर आता था कि हाँ ये इतना भर गया है, मजीद भी भरा जा सकता है। तो वो पॉजिटिव और वो ऑप्टिमिस्टिक थे।
اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر اور بھی کچھ ان کے اندر خوبیاں تھیں. مثلا یہ کہ وہ کہیں پر نیگیٹو نہیں ہوتے تھے. ان کی سوچ جو تھی وہ فکس نہیں تھی, فکس سوچ نہیں تھی. اس کے علاوہ وہ بہت ساری چیزوں میں آؤٹ آف باکس جا کے سوچتے تھے, بالکل آؤٹ آف باکس. آج ہم بات کرتے ہیں آؤٹ آف باکس سوچیں, اور بالکل ایک الگ طریقے سے سوچیں, اور جو روٹین کا ہے اس سے بالکل الگ طریقے سے سوچیں آؤٹ آف باکس. وہ آؤٹ آف باکس سوچتے تھے جب یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی, جب ہی گاڑیاں بنی, جب ہی بجلی بنی, جب ہی بہت ساری چیزیں انوینٹ ہوئی, جب ہی انہوں نے نئے نئے سسٹم اور نئی نئی چیزیں, بل گیٹس نے جس طرح کیا, اسٹیو جاب نے جس طرح سے کیا, یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ ساری چیزیں نئی تھیں, اور وہ آؤٹ آف باکس سوچا تو انہوں نے یہ حاصل کیا. ارسطو کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ جینیس ہوتے ہیں ان میں پاگل پن ہوتا ہے, اور یہ آؤٹ آف باکس والی تھنکنگ جو ہے وہ پاگل پن ہے نا. ول برائٹ نے کیا کیا؟ آپ ان کو اسٹڈی کریں, میں نے بھی ان کو اسٹڈی کیا ہوا. ول برائٹ نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی آؤٹ آف باکس جا کے سوچا, اور آج دیکھیے کتنے کتنے بڑے بڑے جہاز بن رہے ہیں. چھوٹے سے جہاز سے آہستہ آہستہ پھر بڑھتے چلے گئے. ایک زمانے میں ایک ایئر لائن کمپنی نے کہا جی مجھے جو ہے اس کے اندر جو اس وقت چند لوگ بیٹھا کرتے تھے جہاز میں, اس نے کہا نہیں جی مجھے تو کئی 100 چاہیے ایک جہاز کے اندر. جہاز بنانے والی کمپنی نے کہا صاحب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 100 بنے, اتنے بنتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بنتے. اس نے کہا نہیں مجھے چاہیے ہی چاہیے. اس کے اس پاگل پن اور جنون کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج جہاز اتنے بڑے بنتے ہیں کہ اس کے اندر کئی 100 لوگ سفر کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہر چیز کی چینج ہوتی ہے. تو یہ ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوئیں کہ وہ جو ہے انہوں نے آؤٹ آف باکس جا کے وہ سوچا. اور ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ بہت بہتر ہے. آپ کا جو بھی جس نے بھی کام کیا ہے آپ اس کو تھینکفل ہوں, آپ اس کو تھینکفل ہوں. آپ جب صبح سو کر اٹھیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بخیریت اٹھ گئے. دنیا میں روزانہ کئی لاکھ لوگ ہوتے ہیں جو اٹھ نہیں پاتے, تو آپ اٹھ گئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے اپنے طور پر آپ چونکہ اٹھے ہیں. دنیا میں کئی لاکھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی سہارے اور مدد کے ہل نہیں سکتے, سائڈ نہیں لے سکتے, اور اس کو اٹھانے کے لیے بٹھانے کے لیے کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. آپ اس کے بغیر اٹھ گئے تو یہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس کے بعد پھر جو ہے آپ اٹھ کے آپ نے شروع میں ہمیں بہتر ہوتا ہے کہ ہم پانی پئیں, تو آپ پانی پئیں. پانی پینے کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کے کرم سے آپ نے وہ پانی پیا. پھر وہ پانی آپ کے جسم کے اندر ایبزارب ہوتا ہے اور پھر یورین بنتا ہے, آپ کی بیس نکلتی ہے. تو اس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں. پھر جن لوگوں نے اس کے اندر آپ کا بیڈ سیٹ کیا ہے, آپ کے کپڑے دھوئے استری کیے ہیں, آپ کی جوتیاں جس نے کی ہیں, اور جس نے پانی بھرا ہے, جو پانی لے کر آیا ہے, اس کے لیے آپ ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں. تو آپ دیکھیے دن میں اگر آپ ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ رکھتے ہیں تو بہت ساری دفعہ آپ شکریہ کریں گے. تو جتنی دفعہ جو بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے, چاہے آپ کا سبارڈینیٹ کرے, چاہے آپ کا امپلائی کرے, چاہے آپ کا کولیگ کرے, چاہے آپ کا سینئر کرے, چاہے آپ کے فیملی ممبر کرے, آپ تھینکفل ہوں. تو ان سب لوگوں کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ لوگ سب تھینکفل تھے. ایک اور میں نے بڑی خوبی ان کے اندر سب میں دیکھی کہ انہوں نے جو بھی فیلور تھے, ریجیکشنز اور فیلور تھے, انہوں نے اس کو میڈل کی طرح سے ایکسیپٹ کیا کہ جس طرح سے ان کو تمغہ جرت دے دیا گیا ہے اس طرح سے ایکسیپٹ کیا انہوں نے. اس کے اندر وہ کلیپس نہیں کیے. اور اس کے اندر آپ دیکھیے کئی بار سب کی ریجیکشن ہوئی ہے, سب کا فیلور ہے. جتنے لوگوں کی میں نے مثالیں دی ہیں سب کو ریجیکشن دیکھنا پڑا, سب کو فیلور فیس کرنا پڑا, لیکن وہ کلیپس نہیں کیے اور آگے بڑھتے چلے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام کریں آپ, کوئی بھی کاروبار کریں تو فیلور مسٹ ہے, ریجیکشن مسٹ ہے, اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہوگا. میں آپ کو اس کے اندر تھامس ایڈیسن کی مثال دوں گا. تھامس ایڈیسن جو ہے وہ جب بلب بنا رہا تھا 10,000 دفعہ فیل ہوا تھا, 10,000 ایٹم کیے تھے اس نے, تب اس کے بعد وہ بلب بنا.
اور وہ بالکل ڈیمورلائز نہیں ہوا. 10,000 دفعہ کا ریجیکشن یا فیلور آپ اندازہ کر لیجئے, اتنی دفعہ تو آپ کچھ نہیں آپ نہیں ہوں گے نا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کبھی فیل نہیں ہوا اس کا مطلب ہے اس نے کچھ ٹرائی نہیں کیا, اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا. جب ہی فیل نہیں ہوا تو آپ کچھ کریں گے تو فیل ہوں گے. اور تھامس ایڈیسن نے یہ نہیں کہا کہ میں 10,000 دفعہ ناکام ہوا, اس نے کہا میں نے 10,000 دفعہ وہ طریقے ڈیٹیکٹ کیے جن سے بلب نہیں بنتا تھا. تو وہ بھی میری سکسیس تھی کہ میں نے چیزیں وہ معلوم کی جن سے وہ نہیں بنتا تھا. اور نالج کیا ہے؟ نالج وہ ہے جو آپ پریکٹیکلی اچیو کرتے ہیں, تھیوریٹیکلی نہیں. آپ جب کوئی چیز انفارمیشن کے اوپر کوئی کام کرتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو وہ نالج بنتی ہے اور اسی سے نالج مینجمنٹ بنتی ہے اور اسی سے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر فیلور کا وہ تھا. دوسرا اپنے کاروبار سے, اپنے کام سے, اپنا جو بھی وہ کام کر رہے تھے یا جو لوگ جن کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں انہیں اپنے کام سے عشق تھا. جب عشق ہوتا ہے تو پھر آپ 9 to 5 کام نہیں کر رہے ہوتے, آپ اس کو لانگ آورس میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, 365 دن کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کچھ اچیو کر پاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے عشق کریں. جس طرح کہتے ہیں کہ لو میرجز ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ لو آپ کا ریئل ہے, اگر آپ کا اس کی کسی پرسنالٹی سے, اس کی دولت سے, اس کے اسٹیٹس سے اگر وہ ہے, تو یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں. جب ہی دیکھیں ہم بہت ساری لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. تو آپ اپنے کام سے, جس طرح سے کہتے ہیں نا لو آفٹر میرج. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نو لو آفٹر میرج اینڈ نو لو میرج, تو وہ سب سے زیادہ ناکام ہوتی ہیں. تو ہم زیادہ تر کام جو کر رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام سے, اپنی چیز سے, اپنا جو بھی پروفیشن ہے اس سے عشق نہیں ہوگا. ہمیں اپنے کام سے ہمیں عشق رکھنا چاہیے, ہمیں وہی کام کرنا چاہیے, وہی جاب کرنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں. جیسے لو میرج کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی. لیکن اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اپنے جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے آپ لو کیجئے, جیسے لو آفٹر میرج ہوتا ہے. تو آپ ساری عمر ایک دن بھی کام نہیں کریں گے, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے کوئی کام کیا, آپ نے کوئی محنت کی, آپ انت تک کام کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ساری میں نے ان لوگوں کے اندر کامن دیکھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ سکسیس کی ریسیپی ہے. آپ اس سے یہ کریں گے تو آج بھی آپ سکسیسفل ہوں گے, چاہے آپ کوئی بزنس کریں, چاہے آپ کوئی انوینٹ کریں, چاہے آپ کوئی چیز چاہے آپ جاب کریں, آپ کچھ بھی کریں گے اگر آپ ان پیرامیٹر پہ کریں گے جو میں نے بتائیں تو ہوگے. اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں, بہت ساری اور اسکلز ہیں. تو ان جو اسکلز میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پہ بھی میں انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں ولاگ کرتا رہوں گا. اور اس کے علاوہ جو ہے جو دوسری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو بتانی ہیں آپ کو, اور اسکلز وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میری صحت سے ایک دلچسپی رہی ہے, اور میں کالج کے زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ ہمدرد صحت جو ہے میں پڑھا کرتا تھا, اور میں برسوں اس کا سبسکرائبر رہا اور ریگولر پڑھتا تھا. اس کے علاوہ صحت پہ بہت ساری کتابیں پڑھی, اور آج بھی میں صحت کے اوپر جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. اور میرا مطالعہ روزانہ, جیسے میں نے بتایا کہ 4 سے 6 گھنٹے اس میں صحت کے حوالے سے بھی میرا مطالعہ رہتا ہے. صحت بہت ضروری چیز ہے. صحت ہوگی تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, آپ کے نمبر آف آورز بڑھیں گے. اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ ریگولر نہیں ہوں گے. آپ 2-4 گھنٹے کام کریں گے پھر تھک جائیں گے, تو آپ لانگ آورز کام نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ کی صحت بہتر ہو. اس صحت بہتر کے لیے جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹپس بھی دوں گا, اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ٹپ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ صحت کے بارے میں بھی دوں گا, کیونکہ صحت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. چلیں آج کے لیے یہی, آئندہ پھر نیکسٹ ولاگ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی, تو آپ ریگولر رہنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ ایک کام اور کیجیے کہ آپ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, خاص طور پر یوتھ کے اوپر, جو ہماری یوتھ ہے اور اسپیشلی جو ٹین ایجرز کے اندر ہیں, ان کو آپ انوالو کیجیے, اور جس کو آپ سمجھیں کہ اس کا فائدہ ہوگا اس کو آپ شیئر کیجیے اس کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ کے اندر بات ہوگی. اللہ حافظ.